बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व आलिहि व असहाबिहि व अहले बैतिहि व बारिक वसल्लिम व सल्लु अलैहि। नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम। सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में नेक्स्ट वीडियो हाजिर है। आप इसको वॉच करें और अपनी मालूमात में इजाफा करें। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कुरैश के जुल्म व सितम की दास्तान सुनाई थी। उसके आगे के हालात अब आपके सामने पेश खिदमत हैं। जुल्म व सितम का ये सिलसिला नबूवत के चौथे साल के दरमियान या आखिर में शुरू हुआ था। दिन ब दिन बढ़ता ही चला गया, यहाँ तक कि नबूवत के 5वें साल का वक्त आते आते अपने शबाब को पहुँच गया। हत्ता के मुसलमानों के लिए मक्के में रहना दूभर हो गया और वो इस बात पर मजबूर हो गए कि इससे किस तरह निजात हासिल करें। इन ही संगीन और तारीख हालात में सूरह कहफ नाजिल हुई। ये असल में मुशरिकीन के पेश करदा सवालात के जवाबात में थी, लेकिन इसमें जो 3 वाक़यात बयान किए गए, इन वाक़यात में अल्लाह ताला की तरफ से अपने मोमिन बंदों के लिए मुस्तक़बिल के बारे में नहायत बलीग़ इशारात थे। चुनाचे असहाबे कहफ के वाक़े में ये दर्स मौजूद है कि जब दीन और ईमान ख़तरे में पड़ जाए तो कुफ्र और जुल्म के मराकिज़ से हिजरत करके वहाँ से निकल जाना चाहिए। इशाद बारी ताला है, और जब तुम इनसे और अल्लाह के सिवा इनके दूसरे माबूदों से अलग हो गए तो गार में पनाहगीर हो जाओ। तुम्हारा रब तुम्हारे लिए अपनी रहमत फैला देगा और तुम्हारे काम के लिए तुम्हारी सहूलत की हर चीज़ तुम्हें मुहैया कर देगा। सूरह कहफ के बाद सूरह ज़ुमर का नज़ूल हुआ और इसमें भी हिजरत की तरफ इशारा किया गया और बताया गया कि अल्लाह की ज़मीन तंग नहीं है। इशाद बारी ताला है, जिन लोगों ने इस दुनिया में अच्छाई की इनके लिए अच्छाई है और अल्लाह की ज़मीन कुशादा है। सब्र करने वालों को इनका अजर बिला हिसाब किताब दिया जाएगा। चुनाचे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मुसलमानों को जिन पर जुल्म व सितम के बाजार गर्म हो चुका था उनको हबशा हिजरत कर जाने का ऑर्डर जारी कर दिया। आप जानते थे कि हबशा पर नजाशी बादशाह की हुकूमत है, जो एक आदिल बादशाह है। वहाँ पर किसी पर जुल्म नहीं होता। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को हुक्म दिया कि वो फितनों से अपने दीन की हिफाजत के लिए हबशा हिजरत कर जाएं। इसके बाद रजब सन 5 नबवी में सहाबा कराम के पहले गिरोह ने हबशा की जानिब हिजरत करी। ये हिजरत हबशा अव्वल है। इस गिरोह में 12 मर्द और 4 औरतें शामिल थीं। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसके अमीर थे और इनके हमरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हज़रत रुक़ैया भी थीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके बारे में फरमाया कि हज़रत इब्राहीम और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के बाद ये पहला घराना है जिसने अल्लाह की राह में हिजरत करी। ये लोग रात की तारीकी में चुपके से निकल कर अपनी नई मंजिल की तरफ रवाना हुए। राजदारी का मकसद यह था कि कुरैश को इसका इल्म न हो सके। रुख बहरे अहमर की बंदरगाह की जानिब था। खुशकिस्मती से वहाँ 2 तिजारती कश्तियाँ मौजूद थीं जो उन्हें लेकर समंदर पार हबशा चली गईं। कुरैश को किसी कदर बाद में इनकी रवानगी का इल्म हो सका। इसके बावजूद उन्होंने पीछा किया और साहिल तक भी पहुँचे, लेकिन सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम आगे जा चुके थे, इसलिए ये लोग नामुराद वापस आए। इधर मुसलमानों ने हबशा पहुंचकर बड़े चैन का सांस लिया। माह शव्वाल में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन खाना काबा गए। वहाँ पर बड़े बड़े कुरैश के सरदार बैठे हुए थे। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह नजम की तिलावत शुरू कर दी। वो लोग इन्हिमाक से उसको सुनने लगे, क्योंकि उन्होंने इतने इन्हिमाक से पहले कुरान सुना ना था। जब उन्होंने गौर से कुरान को सुना तो उसकी फसाहत और बलागत पर उनका दिल शजदद रह गया। वो हैरान परेशान हो गए। सूरह नजम की आखिरी आयत जब उनके सामने तिलावत की गई तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा किया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ वो सब भी सजदे में गिर गए। जब उनको होश आया, अरे हमने ये क्या किया, हम तो कुरान को मानते ही ना थे, हम तो मोहम्मद को मानते नहीं हैं, तो फिर हमने सजदा क्यों कर लिया। तो फिर अपनी खिफत मिटाने के लिए, अपनी परेशानी मिटाने के लिए कि लोग उनको बुरा भला कहेंगे, तो चुनाचे उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ झूठ घड़ लिया और कहने लगे
کہ ہم نے اللہ کو سجدہ نہیں کیا بلکہ ہم نے تو اپنے دیوی دیوتاؤں کو سجدہ کیا تھا، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تلاوت کی تھی اس کے معنی یہ تھے کہ دیوی دیوتاؤں کے سامنے سجدہ کرو، تو چنانچہ انہوں نے جھوٹ گھڑ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لوگوں کو بتایا کہ ہم جو ہے محمد پر ایمان نہیں رکھتے۔ اور ظاہر ہے کہ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہمیشہ جھوٹ گھڑتے اور آپ کے خلاف ہمیشہ اختراع پردازی کرتے رہتے تھے، وہ اپنا دامن بچانے کے لیے اس طرح کا جھوٹ کیوں نہ گھڑتے؟ بہرحال مشرکین کے سجدہ کرنے کی اس واقعے کی خبر حبشہ کے مہاجرین کو بھی معلوم ہو گئی، لیکن اپنی اصل صورت سے بالکل ہٹ کر، یعنی انہیں یہ معلوم ہوا کہ قریش والے مسلمان ہو گئے، چنانچہ انہوں نے ماہ شوال میں مکہ واپسی کی راہ لی۔ لیکن جب قریب آ گئے کہ مکہ ایک دن سے بھی کم فاصلے پر رہ گئے تو حقیقت پتہ چلی۔ اس کے بعد کچھ لوگ تو سیدھے حبشہ پلٹ گئے اور کچھ لوگ چھپ چھپا کر قریش کے کسی آدمی کی پناہ لے کر مکے میں داخل ہوئے۔ اس کے بعد ان مہاجرین پر خصوصاً اور مسلمانوں پر عموماً قریش کا ظلم و تشدد اور جور و ستم اور بڑھتا چلا گیا، اور ان کے خاندان والوں نے انہیں خوب ستایا، کیونکہ قریش کو ان کے ساتھ نجاشی کے حسن سلوک کی جو خبر ملی تھی اس پر وہ نہایت پریشان تھے۔ ناچار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو پھر ہجرت حبشہ دوم کا مشورہ دیا، لیکن یہ دوسری ہجرت پہلی ہجرت کے مقابلے میں اپنی دامن میں زیادہ مشکلات لیے ہوئے تھی، کیونکہ اب کی بار قریش والے پہلے ہی سے چوکنا ہو چکے تھے اور ایسی کسی کوشش کو ناکام بنانے کا تہیہ کیے ہوئے تھے، لیکن مسلمان ان سے کہیں زیادہ مستعد ثابت ہوئے اور اللہ نے ان کے لیے سفر آسان بنا دیا۔ چنانچہ قریش کی گرفت میں آنے سے پہلے ہی شاہ حبش کے دربار میں پہنچ گئے۔ اس دفعہ کل 82 یا 83 مردوں نے ہجرت کی۔ حضرت عمار کی ہجرت مختلف فی ہے، اور 18 یا 19 عورتوں نے۔ مشرکین کو سخت قلق تھا کہ مسلمان اپنی جان اپنا دین بچا کر ایک پرامن جگہ بھاگ گئے، لہٰذا انہوں نے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن ربیعہ کو، جو گہری سوجھ بوجھ کے مالک تھے اور ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ایک اہم سفارتی مہم کے لیے منتخب کیا، اور ان دونوں کو نجاشی کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے بہترین تحفے اور ہدیے دیے اور ان کو حبش روانہ کر دیا۔ یہ دونوں نجاشی کے حضور حاضر ہوئے اور تحفے تحائف پیش کر کے اپنا مدعا یوں پیش کیا: اے بادشاہ، آپ کے ملک میں ہمارے کچھ ناسمجھ نوجوان بھاگ کر آ گئے ہیں۔ انہوں نے اپنی قوم کا دین چھوڑ دیا ہے، لیکن آپ کے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے، یعنی عیسائی نہیں ہوئے، بلکہ ایک نیا دین ایجاد کیا ہے جسے نہ ہم جانتے اور نہ آپ۔ ہم آپ کی خدمت میں انہی لوگوں کی بابت ان کے والدین، چچاؤں اور کنبے قبیلے کے عمائدین نے ہم لوگوں کو بھیجا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ آپ انہیں واپس بھیج دیں، کیونکہ وہ لوگ ان پر کڑی نگاہ رکھتے ہیں اور ان کی خامی اور آپ کے اسباب کو بہتر طور پر سمجھتے ہیں۔ جب یہ دونوں اپنا مدعا عرض کر چکے تو نجاشی کے وزراء نے کہا: بادشاہ سلامت، یہ دونوں ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ ان جوانوں کو ان دونوں کے حوالے کر دیں، یہ دونوں انہیں ان کی قوم اور ان کے ملک میں واپس پہنچا دیں گے۔ لیکن نجاشی نے سوچا کہ یہ جو جھگڑا ہے اس کو ذرا اس کی تحقیقات کرنی چاہیے، چنانچہ اس نے مسلمانوں کو بلوا لیا۔ مسلمان یہ تہیہ کر کے اس کے دربار میں آئے کہ ہم سچ بولیں گے، خواہ نتیجہ کچھ بھی ہو۔ جب مسلمان آ گئے تو نجاشی نے پوچھا: یہ کون سا دین ہے جس کی بنیاد پر تم نے اپنی قوم سے علیحدگی اختیار کر لی ہے، لیکن میرے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے اور نہ ان ملتوں ہی میں سے کسی کے دین میں داخل ہوئے ہو؟ مسلمانوں کے ترجمان حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا: اے بادشاہ، ہم ایسی قوم تھے جو جاہلیت میں مبتلا تھی، ہم بتوں کی پوجا کرتے تھے، مردار کھاتے تھے، بدکاریاں کرتے تھے، قرابت داروں سے تعلق توڑتے تھے، ہمسایوں سے بدسلوکی کرتے تھے، اور ہم میں سے طاقتور کمزور کو کھا رہا تھا۔ ہم اسی حالت میں تھے کہ اللہ نے ہم ہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ اس کی عالی نسبی، سچائی، امانت اور پاک دامنی ہمیں پہلے سے معلوم تھی۔ اس نے ہمارے درمیان 40 سال گزارے تھے۔
اس نے ہمیں اللہ کی طرف بلایا اور سمجھایا کہ ہم صرف ایک اللہ کو مانیں اور اسی کی عبادت کریں، اور اس کے سوا جن پتھروں اور بتوں کو ہمارے باپ دادا پوجتے تھے انہیں چھوڑ دیں۔ اس نے ہمیں سچ بولنے، امانت ادا کرنے، قرابت جوڑنے، پڑوسی سے اچھا سلوک کرنے اور حرام کاری اور خون ریزی سے باز رہنے کا حکم دیا، اور فواحش میں ملوث ہونے، جھوٹ بولنے، یتیم کا مال کھانے اور پاک دامن عورتوں پر جھوٹی تہمت لگانے سے منع کیا۔ اس نے ہمیں یہ بھی حکم دیا کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ اس نے ہمیں نماز، روزہ اور زکوٰۃ کا حکم دیا۔ اسی طرح حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے کام گنوائے اور پھر کہا، ہم نے اس پیغمبر کو سچا مانا، اس پر ایمان لائے اور اس کے لائے ہوئے دین خدا بندی میں اس کی پیروی کی۔ چنانچہ ہم نے صرف اللہ کی عبادت کی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، اور جن باتوں کو اس پیغمبر نے حرام بتایا انہیں حرام مانا، اور جن کو حلال بتایا انہیں حلال جانا۔ اس پر ہماری قوم ہم سے بگڑ رہی ہے۔ اس نے ہم پر ظلم و ستم کے بازار گرم کر دیے اور ہمیں ہمارے دین سے پھیرنے کے لیے فتنے اور سزاؤں سے دوچار کر دیا، تاکہ ہم اللہ کی عبادت چھوڑ کر پھر بت پرستی کی طرف واپس پلٹ جائیں، اور جن گندی چیزوں کو حلال سمجھتے تھے انہیں پھر حلال سمجھنے لگے۔ جب انہوں نے ہم پر بہت قہر و ظلم کیا، زمین تنگ کر دی اور ہمارے درمیان اور ہمارے دین کے درمیان روک بن کر کھڑے ہو گئے، تو ہم نے آپ کے ملک کی راہ لی اور دوسروں پر آپ کو ترجیح دیتے ہوئے آپ کی پناہ میں رہنا پسند کیا، اور یہ امید کی کہ اے بادشاہ، آپ کے پاس ہم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ نجاشی نے کہا، وہ پیغمبر جو کچھ لائے ہیں اس میں کچھ تمہارے پاس ہے؟ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، جی ہاں۔ نجاشی نے کہا، ذرا مجھے کچھ پڑھ کر سناؤ۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی ابتدائی آیات تلاوت فرمائیں۔ نجاشی ان کو سن کر اس قدر رویا کہ اس کی داڑھی تر ہو گئی۔ اس کے علاوہ نجاشی کے جتنے درباری بھی تھے وہ بھی حضرت جعفر کی تلاوت سن کر خوب روئے۔ پھر نجاشی نے کہا، یہ کلام اور وہ کلام جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا دونوں ایک ہی شمعدان سے نکلے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد نجاشی نے عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ کو مخاطب کر کے کہا کہ تم دونوں واپس چلے جاؤ، میں ان لوگوں کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا، اور نہ ہی یہاں ان کے خلاف کوئی چال چلی جا سکتی ہے۔ اس حکم پر وہ دونوں وہاں سے نکل گئے، لیکن پھر عمرو بن عاص نے عبداللہ بن ربیعہ سے کہا، خدا کی قسم، کل ان کے متعلق ایسی بات لاؤں گا کہ ان کی ہریالی کی جڑ کاٹ کر رکھ دوں گا۔ عبداللہ بن ربیعہ نے کہا، نہیں نہیں، ایسا نہ کرنا، ان لوگوں نے گرچہ ہمارے خلاف کیا ہے لیکن ہیں تو بہرحال ہمارے اپنے ہی کنبے قبیلے کے لوگ، تم ان کے خلاف کس طرح کر سکتے ہو؟ مگر عمرو بن عاص اپنی رائے پر اڑے رہے۔ اگلا دن آیا تو عمرو بن عاص نے نجاشی سے کہا، اے بادشاہ، یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک بڑی بات کہتے ہیں۔ اس پر نجاشی نے مسلمانوں کو پھر بلوا لیا۔ وہ پوچھنا چاہتا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مسلمان کیا کہتے ہیں۔ اس دفعہ مسلمانوں کو گھبراہٹ ہوئی، لیکن انہوں نے طے کر لیا کہ سچ بولیں گے، نتیجہ چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ چنانچہ جب مسلمان نجاشی کے دربار میں حاضر ہوئے اور اس نے سوال کیا تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہی بات کہتے ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے، اس کے رسول، اس کی روح اور اس کا وہ کلمہ ہے جسے اللہ نے کنواری پاک دامن حضرت مریم علیہ السلام کی طرف القاء کیا تھا۔ اس پر نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور بولا، خدا کی قسم، جو کچھ تم نے کہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے اس تنکے کے برابر بھی بڑھ کر نہ تھے۔ اس کے بعد نجاشی نے مسلمانوں سے کہا، جاؤ تم لوگ میری حکمرانی میں امن و امان سے رہو، جو تمہیں گالی دے گا اس پر تاوان لگایا جائے گا۔ مجھے گوارا نہیں کہ تم میں سے کسی آدمی کو ستاؤں اور اس کے بدلے مجھے سونے کا پہاڑ مل جائے۔ اس کے بعد اس نے اپنے تمام لوگوں سے کہا کہ ان دونوں حضرات کے ہدیے ان کو واپس کر دیے جائیں، مجھے ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ خدا کی قسم، اللہ تعالیٰ نے جب مجھے میرا ملک واپس کیا تھا تو مجھ سے کوئی رشوت نہیں لی تھی کہ میں اس کی راہ میں رشوت لوں۔
حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جنہوں نے اس واقعے کو بیان کیا ہے کہتی ہیں کہ اس کے بعد وہ دونوں اپنے ہدیے تحفے لے کر بے آبرو ہو کر واپس چلے گئے اور ہم نجاشی کے پاس ایک اچھے ملک میں ایک اچھے پڑوسی کے زیر سایہ مقیم رہے۔ تو جناب یہ تھے ہجرت حبشہ اول اور ہجرت حبشہ دوم کے کچھ واقعات جو میں نے آپ کے سامنے گوش و گزار کر دیے۔ امید ہے کہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ میں بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے واقعات بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ کو پوری واقعات کی سمجھ آ جائے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں سکھ کے آگے کے مزید واقعات بیان کیے جائیں گے۔ میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ ان کو زیادہ سے زیادہ واچ کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کرنا مت بھولا کریں آپ۔ اگر کسی نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لے۔ درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وآلہ واصحابہ واہل بیتہ وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔ والسلام رفعت سمیع خان۔